करीना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गड़बड़ा वालों की मस्जिद में कहाँ पानी पिला रहे हो? बैठो चुप जाओ। अगर आप हजरात बेदार हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ बाबा से बड़े दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी मोतबर है जमात सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयात सहाबा। आप जानते हैं कि जुबैर अख्तर ऐसे माहौल में बोलने का आदी नहीं है। जब मजमा बोलता है तो बरकाती बोलता है। आप हजरत चाहते हैं कि 5-10 मिनट कुछ मेरी गुफ्तगू आपकी रगो पै में ईमानी स्पिरिट दौड़ा सके तो थोड़ी देर के लिए मेरा साथ है। साथ देंगे आप लोग? ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अगर आप हजरत कुछ सुनना चाहते हैं तो इस अंदाज में एक हाथ आका इमाम हसन के नाम पर उठाइए, दूसरा हाथ मौला इमाम हुसैन के नाम पर दोनों उठाइए। मौला अब्बास का आलम बना करके बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। शेर सुने, बड़ी मोतबर है जमात सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयात सहाबा। नबी चांद है, नबी चांद है तो सहाबा सितारे हैं, हमें जा से बढ़कर है प्यारे सहाबा। चार मिसरों के जरिए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। बाग जन्नत में खुदा ने पखते जली लिखा था। मजमा है हुसैनियों का, जिंदा दिल हुसैनियों। ये शान अहले बैत की महफिल है और अजमत सहाबा की। आप हजरात ने भी शानदार जानदार गुफ्तगू समाप्त फरमाई सैयद साहब किबला से। सैयद साहब का हुक्म हुआ कि अज़मत सहाबा पर गुफ्तगू होनी चाहिए। मैंने कहा इंशाअल्लाह दुआ कर दीजिए, कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक बोलने, हक समझने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अकीदत व मोहब्बत के साथ दावत बयान दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाग जन्नत में खुदा ने पखते जली लिखा था, डाली डाली पर मोहम्मद और अली लिखा था। तो आप बता दें हजरत तो कुछ गुफ्तगू हो जाए। बाग जन्नत में खुदा ने पखते जली लिखा था, डाली डाली पर मोहम्मद और अली लिखा था। अरे पत्तों पर हसन जोर से, अरे पत्तों पर हसन और कली पर ज़हरा, अरे लाल फूलों पर हुसैन इब्ने अली लिखा था। अरे पत्तों पर हसन और कली पर ज़हरा, लाल फूलों पर हुसैन इब्ने अली लिखा था। हजरात, बारगाह सैयदी शुहदा में ये 4 मिसरे बयान करने के बाद अब आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। वो चाहता तो कुछ भी बना देता, कोई भी एहतजाज करता, गाने के लिए निकालता, कोई मार से करता रोड पर। वो आखिर मुतलब है, जो चाहता बना देता। दम मारने की गुंजाइश नहीं की, लेकिन अपने फजलो करम से उसने हमें और आपको इंसान बनाया और उसकी खालिकियत, उसकी रुबूबियत, उसकी अज़मत और जलालत पर हम कुर्बान। कि इंसान बना के सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाया जोर से। और उसका करम बनाए, करम ये कि गैर मुक़ल्लिद नहीं बनाया, अइम्मा जहां का मुक़ल्लिद बनाया। राफिया घाटी नहीं बनाया,
افراط و تفریط کے درمیان چلنے والی جماعت اہل سنت و جماعت بنایا ہے. اس کا فضل ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا میں ہماری رہبری کے لیے، اللہ کرے کہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے، اللہ نے دنیا میں ہماری رہبری کے لیے صحابہ کو نجوم ہدایت بنایا، اور آخرت میں ہماری بخشش کے لیے اہل بیت کو سفینہ نجات بنا دیا. معتبر ہے جناب صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ، ہمیں جا سے بڑھ کر ہے پیارے صحابہ. آج کا یہ جلسہ محرم کمیٹی کے جنرل کی طرف سے، محرم انتظامیہ کمیٹی کے جنرل کی طرف سے، اور تمام معاملین کی طرف سے، تمام نوجوانوں کی طرف سے اللہ رب العزت دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. بس تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بندر پاک کا فیضان بادل بن کر کے برسے گا، اور صحابہ کرام کے طرف کی چادر سایہ فجر ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی یہاں سے محروم واپس نہیں جائے گا. سیدہ کے ناموں کا صدقہ بٹے گا، کربلا والوں کی خیرات نصیب ہوگی. یہ جلسہ کیوں کرا رہے ہیں جنرل صاحب؟ اگر میں پوچھوں تو آپ کا جواب ہوگا ثواب کے لیے. کوئی بھی مسلمان عبادت کرتا ہے ثواب کے لیے. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزے کیوں رکھتے ہیں آپ؟ زکات کیوں دیتے ہیں؟ حج کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ ثواب کے لیے، ثواب کے لیے، ثواب کے لیے. ابھی ذی حج کا مہینہ گزرا، آپ نے قربانی کی کس کے لیے؟ کس لیے؟ ثواب کے لیے. زکات ثواب کے لیے، خیرات ثواب کے لیے، حج ثواب کے لیے، قرآن کی تلاوت ثواب کے لیے، اشراق کی نماز ثواب کے لیے، اوابین ثواب کے لیے، چک ثواب کے لیے، تمام نیک اعمال ثواب کے لیے. مگر سنیے، ثواب سب کو نہیں ملتا. تو بچوں، ثواب سب کو نہیں ملتا. ثواب دینے والے نے کچھ کنڈیشن بتائی ہے، ثواب دینے والے نے کچھ شرط لگائی ہے. ثواب سب کو نہ ملے گا، ثواب اس کو ملے گا جو مومن ہوگا. ثواب اس کو ملے گا جو، آپ کہیں گے مولانا یہ کوئی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں. یہاں سب کے سب مومن بیٹھے ہیں، سب کے سب اہل ایمان بیٹھے ہیں، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے اور اتنا زور دے کر کے بیان کرنے کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں ہے اس میں بڑی بات. توجہ چاہوں گا، بڑی بات ہے اس لیے کہ ایمان اتنی عظیم دولت ہے کہ جب تک کہ یہ دولت میسر نہ ہو، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، حج نہیں، گویا کہ ایمان جڑ ہے اور اعمال اس کی شاخیں ہیں. ایمان جڑ اور اعمال اس کی شاخیں. اگر جڑ سوکھ گئی تو شاخیں کو بہت سوکھ جائیں گی. تو ایمان سب سے بڑی دولت، اور اتنی عظیم دولت کہ تمام دولتوں کو ایک پلے میں رکھو اور دولت ایمان کو دوسرے پلے میں ترازو اٹھا کر تولیے تو دولت ایمان بھاری پڑ جائے گا. ایمان کی دولت بھاری پڑ جائے گا. اس دولت کو سنبھال کر کے رکھیں. اس لیے یہ دولت ایمان کبھی کبھی جہالت کی وجہ سے بندہ ایسا کام کر گزرتا ہے کہ ایمان رخصت بھی ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. ایمان ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کی شان میں ذرا سی تنقید ہوئی، ایمان رخصت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھوڑی سی گستاخی ہوئی، ایمان رخصت ہو گیا. صحابہ پر کسی نے تنقید کیا، ایمان رخصت ہو گیا. اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی، ایمان رخصت ہو گیا. قرآن کریم کی توہین کی، ایمان رخصت ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ ایمان بہت اہم ہے، بہت اہم. اس ایمان کو بچا کر کے رکھنا ہوگا. یہ عظیم دولت ملتی کہاں سے؟ اس قدر امپورٹنٹ دولت امپورٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ دولت آتی کہاں سے ہے؟
آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے رب سے، اے پروردگار، ایمان کی عظیم دولت آخر یہ ملتی کہاں سے ہے؟ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اے اللہ، وہ کیسا ایمان ہے جو تجھے پسند ہے؟ وہ کیسا ایمان ہے جو تیرے رسول کو پسند ہے؟ اے اللہ، وہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ کہ رب کا جواب ہوتا ہے، میرے بندو، ایمان کے لیے ہم نے ایک کسوٹی بنایا ہے، ایمان کے لیے ہم نے ایک کسوٹی بنایا ہے، ایک معیار مقرر کیا ہے۔ اے اللہ، وہ کسوٹی کیا ہے؟ تو ارشاد فرماتا ہے ہمارا رب قدیر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے بندو، اگر ایسا کامل ایمان تلاش کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے یاروں کے پاس چلے جاؤ، جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں، ایسا ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ایک جملہ میں آپ کو دے دوں، ایمان کی کسوٹی صحابہ ہے، ایمان کی کسوٹی، پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے، ایمان کی کسوٹی صحابہ ہے۔ اسلام ایک عظیم عمارت ہے تو بنیاد صحابہ ہے۔ صحابہ کرام اپنے ایمان پر انگلی اٹھانے والوں بے وقوف، صحابہ کرام کے ایمان پر انگلی اٹھانے والے نالائق۔ ارے ایمان صحابی کے پاس نہ ملے گا تو کہاں ملے گا؟ پھر ملے گا کہاں؟ برف ہو، کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ برف ہو اور ٹھنڈا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ ہو اور گرم نہ ہو۔ آپ سمجھ کیا لیں گے؟ تھوڑی دیر، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ برف ہو اور ٹھنڈا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا آگ ہو اور گرم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا سورج نکلا ہو اور دن نہ ہو، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابی ہو اور مومن نہ ہو۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، نبی چاند ہے تو ستارے صحابہ، ہمیں جان سے بڑھ کر ہے پیارے صحابہ، ہمیں جان سے بڑھ کر ہے پیارے صحابہ، ہمیں جان سے بڑھ کر ہے پیارے صحابہ۔ حضرات، ایک نیا موضوع ہے یہ عظمت صحابہ۔ آپ کی سماعتیں آشنا نہیں ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کے قریب پہنچوں اور آپ کے دل میں میرے جملے، دل و دماغ میں میرے جملے کچھ جگہ بنا سکیں۔ اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے۔ اب میں یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ اجازت ہے؟ ابھی تک وہ سلام کلام کر رہا تھا۔ شروع کرو تو ذرا مل کر کے بولیے، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کوئی جوان نعرہ لگا دے ابھی سے، نعرہ تکبیر، مولانا کا پیغام تو پہ جاری ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے دشمن صحابہ سن تو ذرا، اے دشمن صحابہ بول رہا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہمیں شروع ہو رہا، دیکھتا ہوں کہ تم لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ اے دشمن صحابہ بول رہا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ اے دشمن صحابہ بول رہا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ اے دشمن صحابہ بول رہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دیا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اے دشمن صحابہ بول رہا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔
ہر حال میں تم سے پوچھے جاؤ. یہ تابع دار صحابہ کا. صحابی کون ہے؟ مولانا فرمائی حدیث پاک مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 33 عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كانوا افضل من هذه الامه ابرها قلوبا عمقها علما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوهم فضلهم. زور سے حدیث کا ترجمہ تھوڑی سی تشریح پیش کروں گا تو آپ کو نہیں لگے گا کہ ڈالٹن گنج میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگے گا کہ وایا کیا بنا گنبد خضرا کی سیر کر رہے ہیں, مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. مولانا فرمائیے عظمت صحابہ دیکھیے, شان صحابہ دیکھیے, رفعت صحابہ دیکھیے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آؤ سنو مجھ سے شان صحابہ, آؤ سنو مجھ سے شان صحابہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, ساری دنیا میں سب سے بہترین امت امت محمدیہ ہے. تمام امتوں میں سب سے بہتر امت امت محمدیہ, اور امت محمدیہ میں سب سے بہترین جماعت جماعت صحابہ ہے. ابرہا قلوبا, ان کے دل نیک ہیں. اعمقھا علما, ان کا علم گہرا ہے. اقلھا تکلفا, ان کی عبادتیں ریا سے خالی ہوا کرتی ہیں. سنو, اختارہ اللہ لصحبت نبیہ, اللہ نے ان صحابہ کو چن لیا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے, چن لیا ہے نبی کی رفاقت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے. فارقوہم فضلہم, تو ان کی فضیلت کو پہچانو, ان کے رتبے کو پہچانو, ان کے مقام کو پہچانو. ان کی توہین مت کرو, ان کی تعظیم کرو, صحابہ کی توقیر کرو. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملے میں ایسی مدح صحابہ بیان فرمائی, قسم خدا کی قیامت تک جتنے مصنفین پیدا ہوتے رہیں گے اور ہوئے, تمام مصنفین کی تصنیفات کو یکجا کر دیا جائے پھر بھی شان صحابہ, مدح صحابہ جو عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی ہے کوئی بیان کر نہیں سکتا. کیا کہتے ہیں؟ اختارہ اللہ لصحبت نبی. صحابہ کی عظمت سنو, صحابہ کی جماعت کو جماعت ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے نبی کی خدمت کے لیے, اللہ نے چن لیا ہے نبی کی رفاقت کے لیے, اللہ نے چن لیا ہے اپنے دین کی نصرت کے لیے, اللہ نے چن لیا ہے دین کی حمایت کے لیے. وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ, اپنے دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے خدا نے صحابہ کو چنا. توجہ, اللہ نے چنا کس کو؟ صحابہ کو. 10 لوگ مل کر کے آپ کسی کو چن لیں تو جنرل بن جائے, خلیفہ بن جائے. مسلمانوں کی بڑی جماعت کسی کو چن لے تو کوئی بناؤ صدر بن جائے. اپنے وقت کے تمام علماء مل کر کے چن لے تو اعلیٰ حضرت بن جائے. تمام اولیاء مل کر کے چن لے تو غوث اعظم بن جائے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, آپ کے چنندہ کی جب عظمت کا یہ عالم ہے تو وہ صحابہ جس کو خدا نے چن لیا ہو, خدا نے چن لیا ہو, صحابہ کے رتبے کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا مرتبہ تو یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے.